बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सवालनामा सुनो टीवी पर। मैं हूं बैरिस्टर एहतिशाम अमीरुद्दीन। स्टोरीज़ बहुत सी हैं, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट रीसेंट डेवलपमेंट थोड़ी देर पहले जो आई है वो ये है कि कल सुबह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया है जो कि फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से समाअत करेगा। अब इस बेंच को हेड कर रहे हैं चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब, और दीगर जज साहिबान जो इस बेंच में शामिल हैं उसमें जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब, द सेकंड मोस्ट सीनियर जज इन द सुप्रीम कोर्ट राइट नाउ, जिनका नोटिफिकेशन भी आज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने कर दिया है कि 17 सितंबर 2023 को ही विल बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। अभी तकरीबन 3 महीने पड़े थे, लेकिन उससे पहले ही आज सदर पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिया। तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा इस बेंच का हिस्सा होंगे, जस्टिस सरदार तारिक मसूद होंगे, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस याह्या अफरीदी, जस्टिस सैयद मज़ाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस आयशा ए मलिक। अब ये जो है ये काफ़ी डाइवर्स किस्म का बेंच है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो केसेस पिछले कुछ अरसे में हुए हैं उसमें जज साहिबान की कानूनी आरा का तज्ज़िया करें या उनको देखें या उसको ऑब्ज़र्व करें तो हमें पता लगेगा कि बहुत सारे जज साहिबान इस बेंच के अंदर जो मौजूद हैं वो माजी में पिछले जो कुछ केसेस हो चुके हैं उसके हवाले से मुख्तलिफ आरा के मालिक रहे हैं। तो अब ये जो सुबह समाअत होने जा रही है फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, उसमें एक बड़ा डाइवर्स किस्म का जो बेंच है वो हमें तश्कील दिया गया नज़र आ रहा है। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो इससे पहले किसी ख़ास इम्पॉर्टेंट केस में बेंच में शामिल नहीं रहे हैं, जब से चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जब भी बेंच तश्कील दी है वो भी इसमें शामिल है। और ये जो बेंच है ये सुबह समाअत करेगा 4 पिटिशन्स की जो इसी इशू पर हैं, जिसमें से एक पिटिशन दाखिल की गई है साबिक चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस जवाद एस ख्वाजा की तरफ से। उनको रिप्रेजेंट करेंगे ख्वाजा अहमद हुसैन साहब। एतजाज़ एहसन साहब की तरफ से दूसरी पिटिशन एक दाखिल की गई है इसी इशू पे, उनको रिप्रेजेंट करेंगे सरदार मोहम्मद लतीफ़ खान खोसा साहब। ये भी आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सरदार लतीफ़ खोसा और एतजाज़ एहसन साहब की बुनियादी जो रुकनीत थी पार्टी की वो मुअत्तल कर दी। अच्छा जी, तीसरी पिटिशन जो है वो करामत अली एंड अदर्स है वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, उनको रिप्रेजेंट करेंगे मिस्टर फैसल सदीकी। और चौथी जो पिटिशन है वो चेयरमैन पीटीआई की तरफ से की गई है और उनको रिप्रेजेंट करेंगे हामिद खान साहब। तो ये है जी बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। सुबह 11:15 बजे इस केस की समाअत होगी। अब सवाल एक ये पैदा होता है कि आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जब पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस कराया गया था लॉ मिनिस्ट्री की तरफ से, तो जिसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाद में स्टे कर दिया था एक 7 रुकनी बेंच ने, वो लेकिन पार्लियामेंट में उसके आने के बाद एक केस था हाफिज़ कुरान वाला केस, जिसके अंदर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो कि 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, मेजॉरिटी वर्डिक्ट एक आया था कि तब तक अस खुद नोटिसेस ना लिए जाए जब तक कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के हवाले से जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है उसकी रेगुलेशन के ऊपर कोई हतमी फैसला नहीं हो जाता आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द लेजिस्लेशन, जिसके ऊपर बाद में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्कुलर इशू कर दिया था। और फिर काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने कहा था कि ये सर्कुलर दुरुस्त नहीं है कानूनी तौर पे, लेकिन उसके और वो जो रजिस्ट्रार साहब है उनको फ़ारिग किया जाए। लेकिन बहरहाल वो सर्कुलर अपनी जगह पर रहा था और उसके बावजूद ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर चीफ जस्टिस साहब और दीगर जो जज साहिबान थे उनकी अंडरस्टैंडिंग यही हमने देखी थी, मतलब कि 184(3) के हवाले से ज्यूरिसडिक्शन एज्यूम करना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार है। तो अब सुबह जो लगता है मुझे सबसे पहला सवाल होगा ये जितनी भी 4 पिटिशन्स हैं फ़ौजी अदालतों के क़याम के हवाले से, और सुप्रीम कोर्ट क्योंकि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, आइनी मसला है, और सुप्रीम कोर्ट को कहा ही जाता है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है जहाँ पे लीगल इश्यूज आइडेंटिफाई और डिफ़ाइन होते हैं और इंटरप्रेट होते हैं। तो सुबह अब सबसे पहला जो मेरी नज़र में होगी इसके ऊपर बात वो ये होगी कि 184(3) में अस खुद ज्यूरिसडिक्शन जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, क्योंकि ये केस कहीं नीचे से नहीं आ रहा, ये कोई एपेलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 185 में एक्सरसाइज नहीं कर रही, ये बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में
شروع ہو رہا ہے. تو صبح پہلا سوال یہ ہوگا کہ کیا یہ کیس 184(3) میں اوریجنل جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان میں ٹیک اپ کر کے سنا جا سکتا ہے, یعنی کہ مینٹینیبل ہے, اور مینٹینیبلٹی کا جو بیریئر ہے وہ اگر صبح کراس ہوگا تو پھر جو متعلقہ پارٹیز ہیں دیگر, مثال کے طور پہ اٹارنی جنرل, حکومت پاکستان, ان لوگوں کو نوٹسز ہو سکتے ہیں. تو بڑا کیس ہے, بڑی ڈیولپمنٹ ہے, بڑی سماعت ہے. صبح پتہ چلے گا. جسٹس شائق عثمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور سینئر ایڈوکیٹ پاکستان حامد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں کا ہمیں جوائن کرنے کے لیے. حامد خان صاحب, آپ تو ریپرزینٹ بھی کر رہے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کو اس کیس میں صبح, تو یہ درست ہے جی کہ صبح سب سے پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ 184(3) اوریجنل جورسڈکشن آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ کیس کی سماعت سپریم کورٹ کر سکتی ہے, اور اس کے لیے جو بینچ تشکیل دیا گیا ہے, اگر ماضی کے کچھ کیسز کو دیکھا جائے اور ہم نے سپریم کورٹ میں جو رائے ہے قانونی طور پہ مختلف جج صاحبان کی اس کے حوالے سے, اس میں کچھ تقسیم دیکھی, خاص طور پہ انتخابات کے کیس میں, جس میں وہ کہا گیا جی کہ 4-3 کا فیصلہ ہے, لیکن دوسرے بینچ نے کہا جی 3-2 کا فیصلہ ہے, اور وہ 4-3 والوں میں سے 4 ججز نے کہا کہ اوریجنل جورسڈکشن میں 184(3) میں اس کو ٹیک اپ نہیں کیا جا سکتا. تو صبح سب سے پہلے یہ ایشو انڈر کنسیڈریشن, انڈر ڈسکشن, انڈر ڈیبیٹ ہوگا آپ کے خیال میں؟ میرے والے کیس کا تعلق ہے جو کہ کی طرف سے فائل ہوا ہے, جی جی, اس میں آبجیکشنز لگے ہوئے ہیں. باقی تینوں کیسز میں تو آبجیکشنز نہیں لگے. ٹھیک ہے جی. اس کیس کو تقریباً سب سے پہلے یہی کیس فائل ہوا تھا, 3 ہفتے ہو چکے ہیں. تو 12 دن کے بعد اس پہ آبجیکشن لگے تھے. پھر میں نے آبجیکشنز کے اگینسٹ آفس اپیل فائل کی ہوئی ہے. ایکچولی کل وہ لگی ہے جی. تو پہلا تو میرے والے کیس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ آبجیکشن جو ہیں یہ جو ہے اوور رول ہونے چاہیے, اور اس کو بھی دوسرے کیسز کی طرح آرٹیکل 184(3) کی ہیئرنگ دی جائے. ایک تو یہ پہلا کوشچن یہ ہوگا. دوسرا, بہرحال وہ تو کوشچن ہر ایک کیس میں ہو سکتا ہے کہ کوشچن آف مینٹینیبلٹی, اگر کورٹ چاہے کہ ہاں ہم پہلے آپ کو مینٹینیبلٹی پہ سننا چاہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کا مسئلہ اس میں ہے نہیں. اس پر آلریڈی جو ججمنٹس ہیں, خاص طور پہ 2015 کی ججمنٹ جو ہے, جو ملٹری کورٹس کے کو چیلنج کیا گیا تھا 21ویں ترمیم کے تحت, اس پر فیصلہ آ چکا ہے. اس میں ایکسیپٹ فار 2 ججز کے 3 ججز نے کہا تھا کہ وہ مینٹینیبل نہیں ہے. باقی 14 ججز نے اس کیس میں یہ فیصلہ دیا تھا کہ یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے. میرٹ کے اوپر 11-6 فیصلہ ہمارے خلاف آیا تھا, لیکن مینٹینیبلٹی پر 14-3 ہمارے حق میں آیا. بالکل ٹھیک ہو گیا جی. شائق عثمانی صاحب, آپ اتفاق کرتے ہیں حامد خان صاحب سے اس پہ؟ جی بالکل, حامد خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. ایک تو خیر ان کی اپنی پٹیشن ہے وہ الگ ہے جی, اور اس پہ تو انہوں نے کہا تھا کہ آبجیکشن ہوئی ہے, وہ اس کی ہیئرنگ ہوگی. لیکن صورت جو پہلی چیز سپریم کورٹ کو دیکھنی ہوگی, آیا یہ پٹیشن مینٹینیبل ہے کہ نہیں, کیونکہ 184(3) کے جو پروویژنس ہیں جی, اس کے لحاظ سے جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ پوری ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں. میری نظر میں تو وہ پوری ہوتی ہیں, کیونکہ صورت یہ ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے جی, اور فنڈامنٹل رائٹس کا معاملہ ہے, اور اس میں کسی کا ٹرائل ہونا کسی کورٹ میں جبکہ وہ اس کا فوج سے کوئی تعلق نہیں ہے, تو ایک ایسی چیز ہے جس کو کہ سپریم کورٹ کو دیکھنا چاہیے. تو یہ ایڈمٹ تو ہو جائے گی, ڈسکشن ضرور ہوگی اس پوائنٹ کے اوپر کہ مینٹینیبل ہے کہ نہیں, لیکن میرے خیال میں یہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, یہ ایڈمٹ ہو جائے گی. بیسک ایشو یہ ہے کہ یہ پٹیشنز جو ہیں, جتنی پٹیشنز ہیں, ان کا کیا نتیجہ ہوگا, کیا اینڈ کیا ہوگا. اب اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آرمی ایکٹ میں چونکہ پروویژنز ہیں کہ یہ ٹرائی ہو سکتا ہے معاملہ, اگر کوئی آرمی پراپرٹی ڈیمیج ہوتی ہے تو اس صورت میں یہ ہو سکتا ہے. تو اس صورت میں یہ جائز ہے کہ بھی جائز ہے. یہ ایک بڑا امپورٹنٹ کیس ہے, اور اس کی وجہ سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہوگی کہ آئندہ کوئی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے. اور یقیناً یہ ہیومن رائٹس کی بات ہے کہ ایک آرڈنری سویلین کو ملٹری کورٹ کے سامنے
अपेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चाहे उसमें प्रॉपर्टी की के खिलाफ कोई काम किया गया हो, इसे डिस्ट्रक्शन की गई हो, जो लास्ट टाइम जब ये हुआ था तो आई सपोज उसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई थी, 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के थ्रू हुआ था। एक 2015 में आई थी जिसमें एक सनसेट क्लॉज था जो 2017 में ख़त्म हुआ, उसके बाद एक्सटेंशन चाहिए थी, तो फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आई और उसमें भी एक सनसेट क्लॉज था और वो 2019 में ख़त्म हो गया। तो आपको लगता है कि इसमें फिर एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी अगर ये होना? जी, लगता तो ऐसे ही है जी। तो सनसेट क्लॉज की बात आपने की, वो तो यकीनन 2019 में ख़त्म हो गई जी। तो लेकिन फिर भी अब ये एक इशू है जो कि यहाँ पर हमारे सामने है, जो कि मिलिट्री प्रॉपर्टीज पे अटैक हुआ। अब वो किसने किया, कैसे किया, उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ, लेकिन बहरसूरत मिलिट्री प्रॉपर्टीज पे अटैक हुआ है। तो उस सूरत में क्या आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ ट्रायल हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको मेरे ख्याल में फैसला होना चाहिए। और देखते हैं कि क्या ये सुप्रीम कोर्ट फैसला करती है, क्या वो सनसेट क्लॉज जिस तरह हुआ था उसकी वजह से कोई और सनसेट क्लॉज आ जाता है अमेंडमेंट करके, ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये एक इशू ऐसा है जिस पर डिस्कशन होनी चाहिए। ठीक है, हामिद खान साहब से रब्ता हमारा मुनक़ता हुआ है, उन्हें कोशिश कीजिएगा दोबारा लेने की। इन द मीनवाइल शाइख उस्मान साहब ये फरमाइएगा कि ये जो नोटिफिकेशन आज हुआ है जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब का कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान वो होंगे 17 सितंबर 2023 को, बात ये हो रही है कि ये थोड़ा जल्दी हो गया, अभी तकरीबन 3 महीने थे मौजूदा चीफ जस्टिस की रिटायरमेंट में। तो आपको इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र आती है आउट ऑफ द बॉक्स के क्यों 3 महीने पहले नोटिफिकेशन हो गया, क्या वजह नज़र आती है आपको? मेरे ख्याल में इसमें कोई पॉलिटिकल एलिमेंट इन्वॉल्व है, क्योंकि बहरसूरत जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो पीटीआई के आदमी हैं, तो उन्होंने ये मेरी नज़र में ये हो सकता है गलत होने कि ये उन्होंने नोटिफिकेशन इस वास्ते इशू कर दी वक्त से पहले कि कोई ऐसी कोशिश न की जाए कि किसी तरीके से प्रेजेंट चीफ जस्टिस को किस तरीके से हटाया जाए और नया चीफ जस्टिस आ जाए। नया चीफ जस्टिस की ऑलरेडी अपॉइंटमेंट का डेट मुकर्रर हो गई है, उस चीज़ को रोकने के लिए ये शायद किया गया है। अब वो ये सही है कि नहीं है, लेकिन मुझे तो ऐसे ही नज़र आता है। बहुत शुक्रिया शाइख उस्मानी साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। आयशा गुलालई हमारे रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ हैं और रज़ा रूमी साहब हमारे साथ होंगे, महमूद मौलवी हमारे साथ होंगे। आयशा गुलालई साहिबा शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। ये फरमाइएगा कि सबसे पहले तो अगर इस पे आप कमेंट करना चाहें जो डेवलपमेंट हम डिस्कस करें, उसके बाद मैं पॉलिटिक्स पे भी आता हूँ और बाकी सवाल भी पूछते हैं। बात यह है कि जो भी इस वक्त मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल की बात हो रही है सिविलियंस की, तो ये पिछले जो गवर्नमेंट थी पीटीआई की गवर्नमेंट, उसमें तकरीबन 20 से ऊपर जो सिविलियंस थे पीटीआई चेयरमैन की दौरे हुकूमत में उनको ट्राई किया गया इन्हीं मिलिट्री कोर्ट्स में। और इदरीस खटक जो हैं उनको तकरीबन जो है वो 12 साल से 14 साल से ऊपर सज़ा दी गई। तो ये जो एक ग्रुप गया हुआ है इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने अप्रोच किया है, ये एक ही ग्रुप है, ये डिफरेंट नाम है लेकिन ग्रुप एक ही है, चाहे वो एतजाज़ एहसन हो, चाहे वो पीटीआई चेयरमैन हो या कोई और मुख्तलिफ पटिशन्स लेकर गए, 4 पटिशन्स। और जो सुनने वाला है वो भी जो है वो उसमें जो बेंच की तश्कील हुई है उसमें मेजॉरिटी जो है वो सियासत ज़्यादा जजेस की है जिनका एक ट्रैक रिकॉर्ड। प्लीज़ आप इस तरह जजेस के हवाले से ना कहें मेरे शो में, आपकी मेहरबानी। जजेस को इस तरह से ना कहें आप। जजेस आर जजेस हैं, सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है। तो आप पॉलिटिक्स पे सियासतदानों के हवाले से ज़रूर कमेंट करें लेकिन जजेस के हवाले से प्लीज़ ना करें। लेकिन मैं आपको ये कह रही हूँ कि इस वक्त जो उनके फैसले आते रहे हैं कि 9 मई का एक बहुत बड़ा सानिहा हुआ और 9 मई के काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के तो फैसले बिल्कुल उससे मुतसादिम थे ना, जो कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के फैसले थे या उनकी जो राय थी। तो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब इस बेंच का हिस्सा हैं, जस्टिस याहिया अफरीदी इस बेंच का हिस्सा हैं।
جی، لیکن میجورٹی تو باقی تو وہی ججز ہیں جو کہ ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، جو کہ ایک خاص شخصیت کے لیے جو ججمنٹس ہیں وہ دیتے رہے. تو یہ میں تو نہیں کر رہی، کوئی نئی بات تو نہیں ہے. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں آج ہمارا ملک جو ہے وہ ہمارا ملک اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے ہر کوئی. ایک طرف جناح ہاؤس پہ حملہ ہوتا ہے، GHQ پہ حملہ ہوتا ہے، دوسری طرف جو ہے MM عالم کے جہاز گرائے جاتے ہیں، شہداء کی یادگاروں پر حملہ کیا جاتا ہے. ادھر فاٹا میں جو ہے قبائلی علاقوں میں قائد اعظم محمد علی جناح کو دی جاتی ہیں، لر اور بر افغانستان کے نعرے لگائے جاتے ہیں. تو پورا ملک ماشاءاللہ ایسی صورتحال میں ہے کہ اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہا ہے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ اگر پاک فوج نہیں رہی، جس طرح پاک فوج کی توہین کی گئی 9 مئی کو، جس طریقے سے ملک کا جو ڈیفنس ہے، یعنی سعودی عرب ہو گیا، دیکھیں جو 9 مئی کو ہوا ہے نا عائشہ گل علیہ صاحبہ، وہ تو قابل مذمت ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اوپر قانون کو حرکت میں آنا چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور اس کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، اس میں بھی کوئی شک نہیں. بٹ دا کویشچن از کہ جو ایک طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا؟ کیا وہ فوجی عدالتوں کے تھرو ہوگا، یا پھر وہ جو دوسرے سویلین کورٹس ہیں یا اسپیشل کورٹ ہے، مثال کے طور پہ انسداد دہشت گردی کی عدالت جو ہے، جو دہشت گردوں کو بھی ٹرائی کرتی ہے، اس کے مطابق ہوگا؟ اور اگر کسی سویلین کا ٹرائی کسی فوجی عدالت میں ہونا ہی ہے تو اس کے لیے قانونی ریکوائرمنٹس کیا ہونی چاہیے؟ اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ پچھلے دور حکومت میں سویلینس ٹرائی ہوئے ہیں، تو وہ کون سے سویلینس ٹرائی ہوئے ہیں؟ ذرا ان کی پلیز لسٹ بھی نکالیں، ان کا کن کالعدم تنظیموں سے تعلق تھا، ان کے اوپر دہشت گردی کے کون سے الزامات تھے، اور پھر ان کو بھی ٹرائی کرنا تھا تو اس کے لیے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کرنی پڑی تھیں. پہلی کی 21ویں آئینی ترمیم جس میں 2 سال آپ نے وہ نکالا روم ان کو ٹرائی کرنے کے لیے، اس کے بعد دوبارہ ایکسٹینڈ کرنا تھا، تو دوسری کی جو ایکسپائری ہے وہ 2019 میں ہو گئی ہے. سو ناؤ اف دا گورنمنٹ وانٹس ٹو ٹرائی دیز پیپل ان دا ملٹری کورٹس، سو بی اٹ، لیکن آپ کو اس کے لیے قانونی طریقہ کار تو فالو کرنا پڑے گا نا. تو یہ سپریم کورٹ میں صبح ڈسکشن ہونی ہے میرے حساب سے. باقی جہاں تک 9 مئی کے واقعات ہیں وہ قابل مذمت ہیں، اس پہ اکاؤنٹیبلٹی بھی ہونی چاہیے، لیکن طریقہ قانونی ہونا چاہیے. میں اس کا جواب یہ دینا چاہتی ہوں کہ دیکھیں 9 مئی کے واقعات کے اوپر ہماری جو یہ چیف جسٹس صاحب نے کوئی اتنی سینسٹیوٹی نہیں دکھائی. ہمارا ملک جو ہے UAE اور سعودی عرب اس کی ہماری فوج کی تعریف کر رہے ہیں. ایک وقت ہم پوری فوج کے پیچھے کھڑے ہوتی تھی پوری قوم، میڈم نور جہان کے ترانے ہوتے تھے. آج فیشن بن گیا ہے، ہر کوئی آرمی کے پیچھے لگا ہوا ہے، اور ججز صاحبان جو ہیں، سپریم کورٹ جو ہے پورے آرمی چیف اور وزیر اعظم سے بڑی تنخواہ چیف جسٹس صاحب کی ہے. ابھی انہوں نے اسپیشل جوڈیشل الاؤنس جو ہے اس کا بھی ماشاءاللہ اپنی تنخواہ میں 1.5 لاکھ کا اور اضافہ کر لیا ہے. پھر 35% جو وفاقی حکومت نے کیا ہے وہ اور اضافہ ہوا ہے. تو یونان کی کشتی میں جو لوگ شہید ہوئے ان کی غربت کا کوئی احساس نہیں، بس اپنی مراد میں اضافہ کرنا ہے. یونان کی کشتی میں جو لوگ، باقی تو چلے چیزیں چھوڑے آپ، لیکن یونان کی کشتی میں جو لوگ گئے ہیں ان کی بنیادی طور پہ ذمہ داری کس کے اوپر آتی ہے؟ روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، انصاف، یا فنڈامنٹل رائٹس کو انشور کرنا، یا انہیں ایک ڈیسنٹ لائف سٹائل دینا ان اکارڈنس ود آرٹیکل 9 آف دا کانسٹیٹیوشن. یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ چیف جسٹس کی ذمہ داری ہے؟ یہ چیف آف دی آرمی سٹاف کی ذمہ داری ہے؟ یا یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے، PDM کی حکومت کی ذمہ داری ہے جو پچھلے 1 سال سے حکومت کر رہی ہے؟ اور پچھلے 1 سال میں جو ان کی پرفارمنس ہے معاشی فرنٹ پہ وہ بھی آپ نے دیکھی ہے، جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، اعداد و شمار ہے، انفلیشن ہے، گروتھ ریٹ ہے، بے روزگاری ہے، اور پھر ایک ڈیسپریشن ہے، فرسٹریشن ہے، وہ بھی آپ نے دیکھی ہے. بالکل ٹھیک ہے، آپ کو تحفظات ہو سکتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلوں پر، قانونی طور پر آپ اس کا اظہار بھی کیجئے، لیکن میں آپ سے پہلے بھی ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ سیاست میں ججز کو ڈائریکٹلی اس طرح سے للکارنا مناسب نہیں ہے. اور یہ جو بات کر رہی ہیں نا آپ کہ جی لوگوں کا برا حال ہے، تو یہ چیف جسٹس کا کام نہیں ہے میڈم، یہ کام تو حکومت وقت کا ہے اور حکومت کو کرنا ہے. اور اگر آج لوگوں کو ان کو بنیادی حقوق نہیں مل رہے ہیں، اور اگر ثانیہ 9 مئی بھی ہوا ہے اس دور حکومت میں، تو اس کی بھی بنیادی ذمہ داری، فیلئر جو ہے وہ حکومت وقت کا ہے. احتساب آپ تو ان کی طرف، آپ تو میرے خیال سے آپ پلیز لیٹ می فنش. میں یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک تو آئین اور قانون، موجودہ چیف جسٹس کی میں بات کر رہی ہوں، میں پورے ادارے کی بات نہیں کر رہی. اداروں کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں، اس میں بہت سارے ججز صاحبان کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن چیف جسٹس صاحب جو ہیں، چیف جسٹس کا بھی کرے. میں صرف یہ آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ وہ اسی ادارے کو ہیڈ کر رہے ہیں نا، ان کا بھی احترام لازم ہے. لیکن میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتا دوں، آرگومنٹ سے میں بات کر رہی ہوں کہ دیکھیں آپ کے سپریم کورٹ میں جمہوریت نہیں ہے،
آپ 191 ہمارے آئین کا ایک آرٹیکل ہے 191, اس کے تحت آپ کو ایک پروسیجر اپلائی کرنا پڑتا ہے بینچز کی کانسٹیٹیوشن کے لیے, ہیئرنگز کے لیے, سو موٹو لینے کے لیے. وہ سپریم کورٹ کے اندر سے ججز نے کہا کہ اس کو اپلائی کریں اور سیاسی کیسز میں جو ہے اتنا انٹرسٹ مت لیں. 22 لاکھ کیسز پاکستان کے عام لوگوں کے کیسز آپ کے پاس پینڈنگ ہیں, ان بیچاروں کا تو آپ پوچھتے نہیں ہیں, اپنی مراد میں بھی اضافہ کرتے ہیں. باقی جو ایک خاص شخصیت ہے, پاورفل ایک لوگ ہیں, ان کی طرف جو ہے آپ مطلب سارے کیسز ان کے ایک ہفتے میں 1 منٹ میں ان کے ہیئرنگ کے لیے لگ جاتے ہیں, اور پھر ان کے حق میں فیصلے بھی آتے ہیں. پھر اس میں 9 مئی کی دہشت گردی بھی نہیں دیکھی جاتی, پھر اس میں فارن فنڈنگ بھی نہیں دیکھی جاتی. تو اس وقت دیکھیں پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی, ایک تو سپریم کورٹ میں میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی میں ان کو ان کے اسٹیٹمنٹ کو ویلکم کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں ریفارمز ہونی چاہیے. تو یہ جو ریفارمز آئیں گی وہ انشاءاللہ وہ پارلیمنٹ نے ایک تو اس میں ریفارمز کی بات کی, آئین کے مطابق انہوں نے ایک بل پاس کیا, اس کو سپریم کورٹ نے اسٹے کیا, حالانکہ وہ تو آئین کے مطابق تھا 191 کے تحت کہ آپ ایک کانسٹیٹیوشن آف بینچز کے لیے آپ ایک پروسیجر اختیار کریں, کوئی بری بات تو نہیں تھی. تو آمریت جو ہے وہ آپ کی عدالت میں نہیں ہونی چاہیے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے اپنے آمریت تو ہونی نہیں چاہیے. رضا رومی صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے, لیکن یہ جو آپ بینچز کی کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں نا, بیکاز میڈم آئی ہیپن ٹو بی اے بیرسٹر پریکٹسنگ لائر اینڈ آئی ہیو بین پریکٹسنگ لا فار دا لاسٹ 16-17 ایئرز ناؤ. سو رائٹ ناؤ جو لیگل پوزیشن ہے اس میں کانسٹیٹیوشن آف بینچز ان دی سپریم کورٹ آف پاکستان از دا سول پریروگیٹو آف دا سٹنگ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اب اگر آپ اس کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ لیجسلیشن لانا چاہتے ہیں. if that legislation is not in violation of the constitution of the country, یعنی کہ وہ آئین سے متصادم نہیں ہے, تو وہ ہو بھی سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر ابھی سماج جو ہے وہ پینڈنگ ہے. دوسرا آپ نے کہا نا 22 لاکھ کیسز پینڈنگ ہے سپریم کورٹ میں, وہ پورے ملک کی عدالتوں میں پینڈنگ ہے 22 لاکھ, صرف سپریم کورٹ میں نہیں ہے. سپریم کورٹ میں چند ہزار ہیں. کوئی ضرورت نہیں ہے آرٹیکل 191 کے. دیکھیں آرٹیکل 191 موجود ہے, آئین میں موجود ہے, اس کے لیے کوئی امینڈمنٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس آرٹیکل نہیں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ درست نہیں ہے. آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا 191 کو, اور سپریم کورٹ رولز بھی دیکھ لیجئے گا. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا وہ بھی دیکھ لیجئے گا. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں اگر آپ اجازت دیں. اچھا ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد رضا رومی صاحب کی طرف. اچھا ایک خبر تو میں آپ کو یہ دوں کہ شاہ محمود قریشی صاحب اور اسد عمر صاحب کی جو کل درخواست ضمانت مسترد ہوئی تھی, اس کو انہوں نے چیلنج کیا آرڈر کو, اور اسلام آباد ہائی کورٹ انہوں نے پٹیشن فائل کی تھی, لیکن اس پر سماعت ہو نہیں سکی. اور سماعت اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ وہ عدالت تک پہنچ نہیں سکے. وہ عدالت تک اس لیے نہیں پہنچ سکے کیونکہ خبر یہ ہے کہ پولیس کی بھاری نفری اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تعینات تھی, تو کیونکہ انہیں گرفتاری کا خدشہ تھا تو وہ وہاں پر گئے نہیں. تو ان کے جو وکلاء تھے انہوں نے ریکویسٹ کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جی وہ پہنچ نہیں پا رہے تو آپ انٹرٹین کر لیں, لیکن عدالت نے اس پٹیشن کو اس طرح سے انٹرٹین کرنے سے انکار کرتے ہوئے سماعت کل تک کے لیے ملتوی کی ہے. تو ایک خبر تو یہ ہے. دوسرا پرویز الہی صاحب کے حوالے سے امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو اینٹی کرپشن کا کیس تھا اس میں ان کی ضمانت ہو گئی تھی, لیکن اس کے بعد پھر ایف آئی اے میں ایک منی لانڈرنگ کیس میں ان کو دوبارہ اریسٹ کر لیا گیا. اور خبر یہ آئی ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے کہ اس کیس میں جو کہ حال ہی میں درج ہوا تھا, یعنی کہ کل ہی درج ہوا تھا, بالکل تازہ فریش کیس ہے جو پرویز الہی کے خلاف درج ہوا ہے, اور اس میں ان کو مطلب کہ وہ وہاں سے رہا ہونا تھا انہوں نے, تو ایک فریش کیس ایف آئی اے میں منی لانڈرنگ کا رجسٹر کر کے انہیں اس میں دوبارہ اریسٹ کر لیا. اب خبر یہ آئی ہے کہ اس فریش کیس میں منی لانڈرنگ والے میں پرویز الہی صاحب کو دوبارہ جوڈیشل ریمانڈ پہ بھیج دے. اب دس از سم تھنگ ریئلی ویری اسٹرینج فار می ایز اے لائر, کیونکہ جب ایک فریش کیس ہوتا ہے تو اس فریش کیس میں کیونکہ انویسٹیگیشن کرنی ہوتی ہے تو وہ فزیکل ریمانڈ پہ آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سپورٹ کرتے ہیں. تو متعلقہ عدالت نے اس کیس میں یہ بھی نہیں مناسب سمجھا کہ ان کو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کے سپورٹ کیا جائے تاکہ وہ انویسٹیگیٹ کرے اور دیکھے کہ پرویز الہی صاحب نے جو بھی مطلب کہ منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں اس کے حوالے سے کیا تفتیش ہے, تو انہوں نے واپس جیل بھیج دیا. تو یہ بڑی عجیب و غریب خبر ہے. رضا رومی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. رضا رومی صاحب بہت شکریہ میں جوائن کرنے کے لیے. ویسے تو زیادہ وقت آپ آج کل امریکہ میں گزارتے ہیں, لیکن آپ لاہور آئے ہوئے ہیں, تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو لاہور کا موسم اور پاکستان کی سیاست؟ صرف موسم میں گرمی ہے یا سیاست میں بھی اس سے زیادہ تپش آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی میرے خیال سے گرمی تو واقعی بہت زیادہ ہے اور سیاست بھی گرما گرم ہوئی ہے, لیکن
ظاہری بات ہے کہ کچھ عجیب سا ایک تعطل بھی ہے، وہ والی گہما گہمی نہیں ہے جو کہ پچھلی بار میں آیا تھا تو میں نے دیکھا تھا کہ کافی پی ٹی آئی کی بڑی جسے کہتے ہیں اس وقت ایک ہلچل مچی ہوئی تھی. وہ کچھ معاملہ ٹھنڈا لگ رہا ہے، لگتا ہے کہ بہت سے سافٹ ویئر جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوئے ہیں اور ہو رہے ہیں، تو غالباً اس وجہ سے کچھ ایک بیچ میں گیپ آیا ہوا ہے. جی صحیح ہے. اچھا یہ فرمائیے گا کہ یہ جو فی الحال اب سیاست ہے اس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ گرمی تو ہے، لیکن یہ الیکشنز آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی تک کی جو صورتحال ہے اس میں آپ کو لگ رہا ہے کہ انتخابات وقت پر ہوں گے؟ اور اگر ہوں گے تو استحکام پاکستان پارٹی ان کی بات چیت ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے ساتھ، پی ایم ایل این سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے مائنس پیپلز پارٹی سولو فلائٹ لینا چاہتی ہے مائنس پی ایم ایل این، وہ پی ایم ایل کیو سے بات کر رہے ہیں، عائشہ گل علی صاحبہ یہاں پہ بیٹھی ہیں ان سے میں پوچھوں گا، اور پی ایم ایل این والے بات کر رہے ہیں استحکام تو آپ کو لگتا ہے کہ اب ملک الیکشنز کی طرف جا رہا ہے؟ اور اگر جا رہا ہے تو پولیٹیکلی آپ کو کون سا پلڑا سٹرونگ لگتا ہے؟ دیکھیے احتشام میں آپ کو یہ کچھ میری معلومات بھی ہیں، کچھ میرا انالیسس بھی ہے. جی پلان اے تو یہ ہے کہ انتخابات جو ہیں وہ آگے ہو جائیں تھوڑا سا، اور اس کی بنیادی وجہ جو بتائی جا رہی ہے بظاہر وہ تو یہ بتائی جا رہی ہے کہ معیشت کے جو معاملات ہیں، جو مشکل کڑے فیصلے کرنے ہیں، آئی ایم ایف کا پروگرام نہیں ہو رہا، آپ کو پتا ہے کہ اس کے لیے بڑی سرتوڑ کوششیں جاری ہیں، لیکن آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ آپ ابھی بھی کچھ اور چیزیں ہیں جو وہ پوری کیجیے، حالانکہ بہت سی شرائط پاکستان کی گورنمنٹ نے، موجودہ گورنمنٹ نے پوری کی ہیں، جس کی وجہ سے مہنگائی کا بوجھ عوام پہ پڑ گیا ہے، ڈالر کا ریٹ کہیں آسمان پہ پہنچ گیا ہے، لیکن آئی ایم ایف کے پیسے نہیں آئے. تو یہ کہا جا رہا ہے بظاہر کہ اس کو کرنے کے لیے ایک نگران حکومت، طویل المیعاد نگران حکومت شاید بہتر طریقے سے اس کو ہینڈل کر سکے. لیکن یہ تو ایک پلان ہے. کیا یہ پلان آگے ہوتا ہے؟ اس میں بہت سی رکاوٹیں ہیں. اس میں 2-3 اہم نکات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ ظاہری بات ہے ملک کو ایک سٹیبلٹی چاہیے. اگر آپ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی لے کے آتے ہیں لمبی، اس کے اوپر بھی فساد اور پھڈا ہوگا، کورٹس میں معاملہ جائے گا. کیا اگلے آنے والے چیف جسٹس جو ہیں، آج ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا، وہ اس کی اجازت دیں گے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ چاہے ان کو ان کے اوپر مقدمے ہو یا ہو سکتا ہے وہ جیل بھی جائیں دوبارہ، وہ خود بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے جیل میں بھیجا جائے گا، تو کیا ان کی پارٹی، ان کے ورکرز، ان کے وہ تو ہیں موجود، اس سے کوئی مسئلہ؟ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں لیڈروں کو جیل میں بند کرنے سے، نااہل کرنے سے ان کی سیاست نہیں ختم ہوتی. سیاسی جو معاملات ہوتے ہیں ان کا جواب سیاسی میدان نہیں ہوتا ہے، وہ الیکشن اس کا سب سے بہترین طریقہ ہوتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت حکمران اتحاد ہے، پاکستان پیپلز پارٹی یہ اس بات پہ مصر ہے اور کلیئر ہے کہ انتخابات وقت پہ ہونے چاہیے، اور کوئی آگے پیچھے ہوں گے تو ان کو تلخ تجربہ ہے 1977 میں کہ جب 90 تک کہا گیا تھا اور آگے 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 ہوتے وہ 11 سال بن گئے 90 دن میں. ٹھیک ہے جی، تو ان کی ایک ہے. ٹھیک ہے، اس وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ انتخابات ہو جائیں گے. اور آپ نے کہا استحکام پاکستان پارٹی جو ہے، اگر آپ اجازت دیں، استحکام پاکستان پارٹی محمود مولوی صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے ہی ذرا پوچھ لیتے ہیں، پھر میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. محمود مولوی صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ ہیں یا نہیں ہیں؟ یہ ذرا کنفیوژن دور کر دے، کیونکہ میڈیا میں بات ہو رہی ہے کہ جی آپ کے حوالے سے. جی میں بیسیکلی میں آپ کو بتاؤں، جی ابھی فائنلائز کر رہا ہوں اور انشاءاللہ 2 دن کے اندر فائنلائز کر لوں. کچھ چیزیں آگے پیچھے، کہ سندھ کا ابھی تک وہاں پہ کابینہ بنی نہیں ہے. جیسے ہی سندھ کی کابینہ بنے گی اس کو دیکھتے میں اس کو فائنل کر لوں. تو اس وقت فی الوقت جو ہے انشاءاللہ 1-2 دن ہے، اس سے زیادہ نہیں. یعنی کہ ابھی تک آپ استحکام پاکستان پارٹی کا حصہ نہیں ہیں؟ ابھی تک نہیں. ٹھیک ہے. اور آپ کے علم کے مطابق دیگر پاکستان تحریک انصاف کے وہ ممبران جن کو ہم نے اس پریس کانفرنس میں دیکھا تھا یا ایونٹ میں دیکھا تھا جب پارٹی لانچ ہوئی تھی، جیسے مثال کے طور پہ علی زیدی صاحب، عمران اسماعیل صاحب، فواد چوئی صاحب، عامر کیانی صاحب کا تو خیر وہ ہو گیا نوٹیفیکیشن، باقی جو میں نے نام لیے ہیں وہ حصہ ہیں یا وہ نہیں ہیں ابھی تک؟ وہ بھی دیکھیں، میں کسی اور کے لیے تو کمنٹ کر نہیں سکتا ہوں. نہیں، میں آپ کے نالج کی بات کر رہا ہوں، آپ کے علم کے مطابق.
دیکھیں میرے حساب سے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے بھی مطلب باتیں فائنلائز ہو رہی ہیں، کیونکہ دیکھیں وہ سندھ کے حساب سے ہو سکتا ہے کہ ان کے بھی ابھی تک فائنلائزیشن نہیں ہوئی ہو، کیونکہ دیکھیں جیسی فائنلائزیشن ہوگا تو وہ عہدے نکل آئیں گے، کیونکہ دیکھیں ابھی سندھ کا انہوں نے کسی کو بھی نہیں عہدہ دیا. سر بیٹھے تو آپ بھی ہوئے تھے نا وہاں پہ؟ میں بالکل بیٹھا ہوا تھا، اس لیے میں کہتا کیونکہ سندھ کا ابھی تک انہوں نے کنفرم نہیں کیا، اس لیے سب رکے ہوئے. تو یعنی کہ آپ انتظار کریں اگر آپ کو کوئی عہدہ آفر ہوگا تو آپ جوائن کریں گے، نہیں آفر ہوگا تو آپ کے پاس اور ایسی آپشنز بات بھی؟ نہیں ہے، نہ اچھا ایسی بات نہیں ہے. پھر کیسی بات؟ اس میں دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا چیز ہوگا، بہت ساری چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہوتا ہے. عہدے تو بیسیکلی ملیں گے عہدوں میں تو کوئی ڈسپیوٹ ہی نہیں ہے. اور اس کے علاوہ کیا آپشن زیر غور ہیں آپ کے لیے خود سے؟ دیکھیں میرے پاس تو دیکھیں پیپلز پارٹی بھی ہے اور MQM بھی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور فواد چوہے صاحب کا جہاں تک تعلق ہے آپ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ حصہ ہیں یا نہیں ہے؟ نہیں، میں اصل میں پنجاب سے تو بالکل ہی میرا جب سندھ کا تو پھر بھی میں کہہ سکتا ہوں کہ میں چل رہے پنجاب کا مجھے آئیڈیا نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو ایک ہچکچاہٹ ہے if I may ask کہ یہ کیوں ہے؟ کیونکہ ہم نے آپ کو وہاں پہ یعنی کہ پارٹی کی لانچ تھی اور وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے، اور اگر آپ نے فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ابھی میں نے پارٹی جوائن نہیں کرنی ہے یا کرنی ہے، تو پھر آپ لانچ پہ چلے گئے، وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے. یعنی کہ یہ کیا وجہ تھی کہ آپ پہلے پہنچ گئے وہاں پہ پارٹی کی لانچ پہ، کیمرے کی آنکھ نے اس کو کیپچر بھی کیا، اور آج اتنے دنوں بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی میں 2 دن میں فیصلہ کروں گا؟ دیکھیے میں فرنٹ لائن پہ بیٹھا ہوا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پارٹی لانچ ضرور کی ہے، اس کے منشور ابھی فائنل ہو رہا ہے، بہت ساری چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں. دیکھیں کوئی بھی چیز ایک دن میں تو فائنلائز نہیں ہوتی نا. لانچنگ میں ہم بیٹھے تھے، جیسے اس پہ دیکھیں لانچنگ میں آپ جاتے ہیں بلڈنگ کی یا کسی کی لانچنگ ہوتی ہے، آپ بالکل آپ پراپرٹیز پہ لکھتے ہیں، مگر پہلے تو آپ دیکھتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. کچھ چیزیں فائنلائز ہو رہی ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اب کیونکہ رضا رومی صاحب بات کر رہے تھے کچھ اکانومی کی، IMF کی، معاہدے کی، ایک ذرائع کی خبر یہ ہے کہ ڈونلڈ بلوم سے ریکویسٹ کی ہے اسحاق ڈار صاحب نے، پاکستان کے وفاقی وزیر خزانہ نے، کہ وہ قرض بحالی پروگرام میں IMF کا جو ہے اس میں اپنا کردار ادا کریں. یعنی کہ امریکن ایمبیسڈر سے ریکویسٹ اسحاق ڈار صاحب نے کی ہے. یہ بات درست ہے عائشہ گل علی صاحبہ؟ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے، جو پچھلی گورنمنٹ نے جو کی معیشت کا کباڑہ کیا اور جس طرح LNG کی خریداری میں جو انہوں نے سستی کی، اس وقت بھی ان کا یہی صورتحال تھی کہ سب آ گئی اور LNG کی انہوں نے خریداری نہیں کی تھی. اور پھر یہ ہوا کہ IMF سے جو معاہدے خراب کیے انہوں نے، تو اور مہنگائی جو تھی وہ سونامی کو ہم نے دیکھا. تو اس وقت جو صورتحال معیشت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی، اور بہت اچھی بات ہے کہ IMF کے قرضوں سے ہم ہٹ جائیں. یہ جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل کا قیام ہے، یہ بہت بڑی ایک بات ہے کہ $100 بلین کا ٹارگٹ رکھا گیا ہے. اس میں سعودی عرب وغیرہ ہیں وہ انویسٹ کریں گے، اور اس میں زراعت لائف اسٹاک کے سیکٹر میں جو ہے وہ جاب کریشن کی جائے گی، IT میں اور جو ہے مائننگ میں. تو میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھی، اور اسٹیل ملز کو لیز پہ دیا گیا ہے، اس کو ریوائٹلائز کرنے کی کوشش کی جا رہی. اور برطانیہ کے جو ہے ٹریڈ میں جو ہے میرے خیال سے 97% ہماری پروڈکٹس جو ہیں وہ ڈیوٹی فری اب جائیں گی وہاں پر، برآمد جو ہیں وہ ہماری. تو یہ کب تک کر لیں گے اچیو ٹارگٹ؟ یہ ٹارگٹس کب تک اچیو کر لیں گے؟ وقت کتنا ہے آپ لوگوں کے پاس اب بچا؟ وقت دیکھیں جتنا بھی وقت ہے گورنمنٹ کے پاس، ہم تو فیصلے لینے والوں میں سے نہیں ہے. PMLN جو ہے وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہے، لیکن جو وقت ہے، جس وقت پہ یہ جتنا کام کر رہے ہیں اس میں میرے خیال سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ملک کی معیشت کو جس طرح تباہ کیا گیا پچھلے 4 سالوں میں، وہ اس کو ریوائیو کرنے میں میرے خیال سے ان کو بہت مشکلات پیش آئی. پچھلے 1 سال میں تباہی ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیے گا؟ جو اکنامک انڈیکیٹرز ہیں، وہ جتنا ڈپ آیا ہے اکانومی میں، مہنگائی جس طرح سے ہوئی ہے، بے روزگاری ہوئی ہے، گروتھ ریٹ ورچولی 0% پہ چلا گیا ہے، وہ کس کھاتے میں جاتا ہے PDM کا؟ دیکھیں ڈیفنس بجٹ جو ہے وہ اس دفعہ کم رکھا گیا ہے، وہ پورے GDP کا جو ہے وہ رکھا گیا ہے. پہلے زیادہ ہوتا تھا، 6.5% ہوتا تھا، اس دفعہ جو ہے وہ 2% رکھا گیا ہے. تو یہ آرمی کی طرف سے بھی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. حالانکہ نہیں، میں وہ تو پوچھ ہی نہیں رہا آپ سے، میں ڈیفنس بجٹ کی طرف تو جا ہی نہیں رہا، میں تو آپ لوگوں کی پرفارمنس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں. بائی دا وے ویسے وہ ڈیفنس بجٹ جو ہے بجٹ ڈیفیسٹ میں کمی، اس کو دیکھیں اس کو
अमाउंट के तौर पे देखें तो उसमें तो इजाफा किया आप लोगों ने, जो मतलब कि पिछले साल का था और जो इस साल का। जीडीपी के हिसाब से मैं बात नहीं कर रहा, मैं नंबर्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस तरफ डिफेंस बजट की तो बात नहीं कर रहा आपसे, मैं आपसे बात कर रहा हूँ आपकी परफॉर्मेंस की। जी सरकारी देखिए सरकारी जो मुलाजमीन है, क्योंकि मैं आपको फिर बताऊं कि इस वक्त हम तो पॉलिसी नहीं बना रहे, लेकिन पीएमएलएन को मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगी कि बहुत अच्छी पॉलिसी किस बात पे अप्रिशिएट करना चाहेंगे ये भी तो बताएं। मैंने तो आपको यही बताया है कि जिस तरीके से वो कर्जों से, आईएमएफ से, ग्रिप से निकलने के लिए मुल्क में वो इस वक्त एक स्पेशल मैडम वो अब डोनाल्ड ब्लूम को वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि कर्ज बहाली प्रोग्राम में किरदार अदा करें। आप कह रही हैं कि वो कर्जों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, वो प्लान बी की बात करते हैं, लेकिन व्हाट इज दी प्लान बी, क्या प्लान बी है वो भी नहीं बताते हैं। प्लान बी यही है कि मुल्क में आप जो है वो इन्वेस्टमेंट लेकर आए। वो कैसे लेकर आएंगे, वो कैसे लेकर आएंगे? इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क में तब आएगी जब आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी। तो वो कैसे आएगी? एक लीडर जो है, लीडर 1 साल से उसने पूरी कौम को आग लगाई हुई है, तो नौजवान जो हैं वो बेचारे हमारे ना काम पे लगे हुए हैं, ना हुनर सीख रहे हैं, ना स्किल डेवलपमेंट है, ना कोई आईटी सीख रहा है, ना टेक्नोलॉजी सीख रहा है, बस वो जिना हाउस पे हमलों पे और जीएचक्यू पे हमलों पे उनको उकसाया जा रहा है। तो आपके मुल्क में कहाँ टूरिज्म आएगी, कहाँ इन्वेस्टमेंट ये जाता है। देखें जो 9 मई को हुआ वो तो काबिल अफसोस और काबिल मज़म्मत, और उसके ऊपर मैं कह चुका हूँ कि उसके ऊपर तो कार्रवाई कानूनी तौर पर होनी चाहिए, लेकिन इंप्रेशन एक ये जाता है कि आप लोग अपनी सियासत बचाने की कोशिश कर रहे हैं इन मामलात को उठा के, जो कि बड़े सेंसिटिव मामलात हैं, नेशनल सिक्योरिटी के मामलात हैं। उनका फ़ायदा आपको अपनी सियासत में नहीं उठाने की कोशिश करनी चाहिए। जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको फेस करें और जो आपने परफॉर्म किया है उसका जवाब दें। देखिए गवर्नमेंट ने 35%, पिछली गवर्नमेंट ने तो कोई सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह पर इनकम टैक्स लगा दिया था और इजाफा भी नहीं किया था। महंगाई तो आसमान से बातें कर रही थी। इस दफा 35% सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह कहाँ से देंगे? 14,500 अरब रुपए का बजट देकर आपने कह दिया 7,500 अरब तो है ही नहीं, लेकिन ऐलान आपने कर दिया, तो हम देंगे कहाँ से? दैट इज द क्वेश्चन। रोजवेल्ट होटल को लीज पर दिया गया है, स्टील मिल्स को अब लीज पे दे दिया गया। पिछली हुकूमत में तो मोटरवेज और जो वो थे वो भी आईएमएफ को दे दिए गए थे। पूरा आईएमएफ, पूरे जो रोजवेल्ट होटल को लीज पे देने से मैडम, या स्टील मिल को लीज पे देने से आपको लगता है कि 7,500 अरब रुपए का जो खसारा है वो पूरा हो जाएगा बजट का? देखिए ये कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप्स आप लेंगे तो आपकी इकोनॉमी रिवाइव होगी। आप ज़राअत पे इन स्टेप से वैसे वे मुझे नहीं लगता होगी, बट लेट मी गो टू रजा रूमी साहब। रजा रूमी साहब आपका क्या ख्याल है जी? रजा साहब आपका अपना क्या, आप नहीं उसको देखिए माशी सिचुएशन बहुत मुश्किल है और बहुत ही इस वक्त नाजुक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए ये सारी बातें अपनी तरफ, जो महंगाई है वो सबसे बड़ा मसला है एहतशाम, आप भी जानते हैं, आम आदमी के लिए, अमीर हो, गरीब हो, मिडिल क्लास हो, और जो फिक्स्ड इनकम आमदनी वाले लोग हैं उनके ऊपर तो ये सबसे बड़ा बोझ है, इसमें तो अब कोई शक नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली अभी कोई ऐसी सूरत नहीं दिखाई दे रही कि महंगाई का तूफान, अगरचे कि थोड़ा सा प्राइसेस स्टेबलाइज हुई हैं, लेकिन ये नीचे नहीं आती। अब यही तरीका है कि किस तरह से माशी तरक्की को फ़रोग़ दिया जाए और नई जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जाए, रोज़गार के मौके पैदा किए जाएं। उसके लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। सियासी इस्तेहकाम किस तरह आ सकता है? वो इसी तरह आ सकता है कि अब आप मुल्क को इलेक्शन की तरफ जाएं, रूल ऑफ लॉ यहाँ पर हो, ताकि जो बैरूनी सरमायाकार हैं, IMF भी है, दीगर इदारे हैं, वो भी देखें कि पाकिस्तान में जो 1 साल से तूफान मचा हुआ था, जो हलचल मची हुई थी, इंस्टेबिलिटी जो क्रिएट हुई थी, वो कम हुई है और उससे मार्केट्स का कॉन्फिडेंस हो ताकि इस मुल्क की इकोनॉमी आगे चले। आपने देखा कि कल जो ये जो माशी पॉलिसीज के हवाले से सिविल मिलिट्री कोऑपरेशन के बारे में भी बात की गई है, वो भी इसी वजह से की गई है क्योंकि इस वक्त हमें ये जरूरत है कि पाकिस्तान में इस्तेहकाम आए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, वक्त खत्म हो गया। रजा रूमी साहब आपका शुक्रिया, आयशा गुल अलई साहब आपका बहुत शुक्रिया। इस्तेहकाम ज़रूरी है मईशत को वापस बहाल करने के लिए, लेकिन इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शन से नहीं आएगा। इलेक्शन भी अगर कोई ऐसा होगा जिसके बाद फिर धांधली के नारे लग जाएंगे, उससे फिर दोबारा सियासी अदम इस्तेहकाम हो जाएगा। इस्तेहकाम सिर्फ एक चीज़ से आएगा और वो ये है कि आप अपने सिस्टम में मेरिट को इंश्योर करें।
چاہے وہ الیکشن ہے، چاہے وہ عدالتیں ہیں، چاہے وہ بیوروکریسی ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ ہے، چاہے وہ تھانہ پٹوار خانہ ہے۔ بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔